अस्सलामु अलैकुम। एक सवाल आया कि हुर्फ मुक़त्तिआ जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है, इसकी तफसील से बता दें और क्या कुछ है। तो इस वक्त मैं ये चाहूँगा कि जो लफ्ज़ कई बार आया है उसमें से एक ही बार बता दूँ, बजाय हर जगह से करने के। बाकी आप लोग खुद देख लें। तो कुरान में इस तरह के जो हुर्फ मुक़त्तिआत कहलाते हैं आम तौर पर, मैं इसे हुर्फ मुख़फ़्फ़फ़ात कहता हूँ। मुख़फ़्फ़फ़ किया गया है, क़िता नहीं किया गया, काटा नहीं गया है, तख़फ़ीफ़ की गई है। तो हुर्फ मुख़फ़्फ़फ़ात या हुर्फ मुक़त्तिआत जो भी आप कह लें, ये कुरान में 14 हैं टोटल। और कुछ अल्फाज जो कई बार रिपीट हुए, जैसे अलिफ लाम मीम 6 जगह आया है, और हामीम जो है वो 7 जगह आया है, जबकि अलिफ लाम रा 5 जगह आया है, और तासीम मीम 2 जगह आया है। तो इनको हर जगह से करने की वजह मैं सिर्फ एक बार वजाहत कर दूंगा, यानी जितने हुर्फ मुख़फ़्फ़फ़ात हैं उन सब की एक जगह से वजाहत कर देता हूँ, और जो रिपीट हैं वो आप लोग खुद भी खोल कर देख सकते हैं। सबसे पहले आइए सूरह बकरा आयत नंबर 1, अलिफ लाम मीम। आमतौर पर मुतरजमों ने किसी ने भी इसका तर्जुमा किया नहीं है, चंद एक अफराद ने किया, लेकिन वो अपने हिसाब से टामकटोइयाँ मारते हुए। तरीक़ेकार इसका ये है कि उसके फ़ौरन बाद वाली आयत ही उसकी वजाहत करेगी कि क्या कुछ है। हम अपनी तरफ से उसमें कोई लफाजी नहीं करेंगे, ना अपनी तरफ से कुछ ख्यालात तसव्वुरात भर कर और फिर उसको कोई गुमान करके उसके ऊपर नहीं करेंगे, नहीं, गुमान से परहेज़ करना है। तो अब देखिए ये है क्या, अलिफ आमना यानी मान लो, लाम ला रैब, ला रैब का मतलब जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई तरद्दुद नहीं है। तो इसके लिए बेहतरीन लफ्ज़ जो नफ्सियाती उलझन है, शक के लिए लफ्ज़ शक आया है कुरान में। और मीम के ऊपर तशदीद है, 2 बार मीम है ये। तो मुरसिल मोहम्मद, मोहम्मद वाला मरासला, इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, मान लो। अगली आयत इसकी वजाहत कर रही है कि ये कोई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि ये किताब की बात हो रही है, फ़ौरन ही बाद अल्लाह खुद कह रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वही अल किताब है जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है। ला रैब क्या है, ये अल किताब है और इसमें ही कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है। तो ये जो है वो हिदायत है पाबंदी अख्तियार करने वाले लोगों के लिए। तो अलिफ लाम मीम यानी मोहम्मद के मरासले में कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, मान लो। तो ये है, ये इस मुख़फ़्फ़फ़ का यानी तख़फ़ीफ़ करके जो बताया गया है, इसकी डिटेल ये है। अगले लफ्ज़ पे चलता हूँ। अब आया है कुरान में अलिफ लाम मीम साद, और ये सूरह आराफ की नंबर 1 आयत है, यानी 7 की 1। तो अलिफ लाम मीम तो वही आ गया, यहाँ एक लफ्ज़ का इजाफा है साद। साद का मतलब है सदक यानी सच्चाई। तो ये क्या हो गया, सच्चा मोहम्मद का मरासला, इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, मान लिया जाए। अगली आयत इसकी वजाहत कर रही है कि किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्र लिल मुमिनीन। किताब एक किताब है, उन्ज़िला इलैका नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, फला यकुन फ़ी सदरिका बस ना हो इससे तुम्हारे मरकज़ों में, हरजुम कोई हर्ज, मिन हो इससे, लेकिन ज़रा भी तुम पेश करने के लिए हो इस किताब के ज़रिए, वज़िक्र लिल मुमिनीन यानी याद दहानी है मानने वालों के लिए। तो ये मानने वालों के लिए याद दहानी क्या है, किताब ही, और किताब रब की तरफ से नाजिल किया गया है, और इससे आपके मरकज़ में कोई तंगी नहीं आनी चाहिए, और इसी के ज़रिए आपको पेश करना है। तो ये है वो सच्चा मरासला मोहम्मद जिसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, इसको मान लेना चाहिए। अब आ जाइए तीसरी जगह जो कुरान में आया है वो सूरह यूनुस, और इसकी आयत नंबर 1 यानी 10 की 1। यहाँ आया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये एक ही आयत है पूरी। तो अलिफ लाम रा यानी अलिफ तो वही हो गया मान लो, लाम ला रैब, और रा का मतलब है देखो। तो देखो कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, मान लो। क्या है इसी आयत में इसकी वजाहत है कि तिलका आयातुल किताबिल हकीम, ये हुक्म वाले अल किताब की आयतें हैं, यानी हुक्म वाले अल किताब की आयतें हैं, इसको देखो, इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, और इसको मान लो। अब आ जाइए सूरह नंबर 13 और इसकी एक यानी 13 की 1। यहाँ पर आया अलिफ लाम मीम रा, वो अलिफ लाम रा गया, अब ये अलिफ लाम मीम रा। तो अलिफ लाम मीम तो वही आ गया, रा देखो। तो अब इसको मुकम्मल कर लें, और ये इसी एक आयत में पूरी वजाहत है, अलग से इसमें कोई बात ही नहीं है कि तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़्क़ु वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला युमिनून। देखो मोहम्मद का मरासला, इसमें कोई नफ्सियाती उलझन नहीं है, मान लो। तिलका आयातुल किताब, ये अल किताब की आयतें हैं,
الکتاب کی آیت میں ہی جو محمد کا مراسلہ ہے اس میں الکتاب کی آیتیں ہیں، دیکھو اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، مان لو۔ والذی انزل الیک، وہ جو کہ تم پر نازل ہوا ہے، من ربک، تمہارے رب سے، الحق یعنی خاص سچائی ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت یہ مانتی نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کی آیتیں ہی ہیں جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، اس آیت میں ہی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب آپ آ جائیے اگلا لفظ سورہ مریم آیت نمبر 1، کاف ہا یا عین صاد، اس کے فوراً بعد کی جو آیت ہے کہ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اب یہاں دیکھیے یہ کیا ہے، کاف کتاب، ہا ہدایت، یا یسرنا یعنی یسر آسان، عین عبد تابدار، صاد صدق یعنی سچائی۔ تو سچے تابدار کو آسان ہدایت کی کتاب۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ ذکر و رحمت ربکا، اس میں یاد دہانی ہے تمہارے رب کی رحمت کی، عبدہ زکریا، اس کے تابدار زکریا کی۔ تو یہ زکریا والے عبد کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ آسان کتاب ہدایت ہے۔ تو سچے تابدار کو آسان ہدایت کی کتاب، اور سچا تابدار زکریا ہے، اور اس کے لیے آسان کتاب یہ بتایا ہے۔ تو جو بھی زکریا بن جائے آج بھی اس کے لیے یہ کاف ہا یا عین صاد بن جائے گا۔ زکریا کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھرا ہوا دینے والا، یہ زے کاف رے ہے زکر، اس کا مادہ یہ زال والا نہیں ہے کہ جس کا یاد دہانی ہوتا ہے۔ زکر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا پیالہ، یعنی اتنا بھرا ہوتا ہے وہ بلا تقصیر سب کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اتنا ماننے والا ہوتا ہے کہ اسے اس سے غرض نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کافر ہے، یا مسلمان ہے، یا کون ہے، انسان ہے، اس کے لیے وہ دیتا ہے۔ اب آ جائیے اگلا لفظ سورہ نمبر 20 یعنی سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر 1، یہ ہے بھی لفظ طٰہٰ، اور اس کے فوراً بعد کی آیت اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ کیا ہے، توئے یعنی طیب پسندیدہ، ہا ہدایت، تو پسندیدہ ہدایت، پسندیدہ ہدایت کس میں ہے، ما انزلنا علیک، جو ہم نے تم پر نازل کیا، القرآن لتشقیٰ، کہ تم مشقت کے لیے نہ ہو۔ تو جو ہم نے قرآن نازل کیا تم پر، یہ مشقت کے لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو طیب ہدایت کیا ہے، طیب ہدایت القرآن ہے، اور اس سے آپ ہدایت لینے کے لیے اللہ نے اس کو مشقت کے لیے، پھٹ جانے کے لیے، شخص ہے تمہارے پھٹنے کے لیے نازل نہیں کیا، تمہارے الگ ہونے کے لیے نازل نہیں کیا اس القرآن کو۔ اس سے آپ بات سمجھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو وہ نتائج ملتے رہیں گے۔ اب اگلا لفظ آپ آئیے سورہ شعراء یعنی سورہ نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 1، طاسیم میم، اس کی اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی کہ تلک آیات الکتاب المبین۔ تو وہی طیب، سین کا مطلب ہوتا ہے سید یعنی رہنما، میم اس کے اوپر تشریح یعنی 2 بار میم ہے، تو مرسل محمد کا مراسلہ، رہنمائی کرنے والا، پسندیدہ، یعنی پسندیدہ رہنمائی کس سے ملتی ہے، محمد کے مراسلے سے۔ اور یہ محمد کا مراسلہ ہے کیا کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح الکتاب کی آیتیں ہیں، یہ بیان کی ہوئی الکتاب کی آیتیں ہیں۔ اب آ جائیے آپ سورہ نمل یعنی سورہ نمبر 27 اور اس کی آیت نمبر 1، یہاں لفظ آیا طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ ایک ہی آیت میں اس کی مکمل وضاحت ہے۔ طاسین یعنی طیب رہنما، طیب رہنمائی دینے والا کیا ہے کہ تلک آیات القرآن، یہ القرآن کی آیتیں ہیں، و کتاب مبین یعنی واضح کتاب ہے۔ تو قرآن کی آیتیں، واضح کتاب، یہی پسندیدہ رہنمائی کرنے والے۔ اب آ جائیے آپ سورہ نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 1، یاسین، یہ بھی قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے۔ یا یسر آسان، سین سید نہیں رہنما، تو آسان رہنما، آسان رہنمائی کرنے والا کیا ہے، اگلی آیت اس کی وضاحت کرے گی، والقرآن الحکیم یعنی حکم دینے والا القرآن، القرآن میں جو احکامات ہیں یہی آپ کو آسان رہنمائی دینے والا ہے، اس سے باہر آپ کو جانا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے سورہ نمبر 38 اور اس کی 1، یہاں لفظ آیا صاد، اور یہ بھی ایک ہی بار قرآن میں آیا ہے، اور یہ اسی آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد پہلے بتا دیے صدق یعنی سچا، خاص سچائی، سچائی ہے، سچا کیا چیز ہے، والقرآن ذی الذکر یعنی القرآن یاد دہانی کی قوت والا۔ اب آئیے جو اگلا لفظ آیا ہے قرآن میں، حامیم، یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 1 ہے۔ تو حامیم کیا ہے، ہا حق، میم مراسلہ، یعنی حقیقی مراسلہ، سچا مراسلہ۔ سچا مراسلہ کیا ہے، اگلی آیت اس کی وضاحت کرے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
تم پر غالب علم والے اللہ سے الکتاب نازل کی گئی ہے. تو غالب علم والے اللہ سے جو الکتاب آئی ہے یہی حقیقی مراسلہ، یہی سچا مراسلہ ہے. اب آجیے اگلا لفظ جو ہے وہ عین سین قاف، اور یہ سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 2 میں. اس میں ایک میں حامیم ہے اور 2 میں عین سین قاف ہے، اور تیسری آیت اس کی مکمل وضاحت کر رہی ہے. تب یہ دیکھیے یہ کیا ہے، حامیم یعنی حق مراسلہ، سچا مراسلہ، عین عبد تابعدار، سین رہنمائی کرنے والا، قاف قرآن. تو قرآن رہنمائی کرنے والا تابعدار کو سچا مراسلہ. اگلی آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہا جا رہا کہ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. کذالک اسی طرح یوحی الیک حکم کیا گیا تمہاری طرف، وإلی الذین من قبلک اور ان لوگوں کی طرف جو تم سے پہلے سے ہیں، اللہ العزیز الحکیم غالب حکم دینے والے اللہ سے. تو غالب حکم دینے والے اللہ سے تم سے پہلے والے لوگوں کی طرف بھی اور تمہاری طرف بھی حکم کیا گیا ہے اسی طرح. اور یہ حقیقی مراسلہ، یہ سچا مراسلہ جو ہے یہ قرآن ہے جو رہنمائی دے رہا ہے تابعداروں کو. اب اگلا لفظ آ جائیے قاف، اور یہ ہے سورہ نمبر 50 آیت نمبر 1. اسی میں اس کی وضاحت موجود ہے. قاف والقرآن المجید. قاف یعنی قرآن، قرآن کیا ہے، والقرآن المجید یعنی جید قرآن. القرآن وہ جس میں جید باتیں جمع ہیں، جو آپ کو قرآن بالکل اوپر لے جاتا ہے، ایک بلندی تک پہنچا دیتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ قاف بلندی تک لے جانے والا. اچھا ایک لفظ اور ہے نون والقلم وما یسطرون. نون، نون کیا ہے؟ اب نون کا تو بہت سارے لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا ہے. تو نون کیا چیز ہے؟ اگلی آیت اس کی، اسی آیت میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے واو ڈال کر کے. والقلم ہے یعنی وہ خاص قلم، وما یسترون وہ جو ستروں میں دیتا ہے، یعنی جو قلم آپ کو ستروں میں لکھ کر اللہ کے احکامات دے رہا ہے اس کو نون کہتے ہیں. تو چاہے آپ پرنٹڈ قرآن سے لے کر دے رہے ہیں یا اس قرآن کی آیتوں کو لے کر آپ قلم سے لکھ کر کسی کو بتا رہے ہیں، تو یہ نون کہلاتا ہے. نون یعنی وہ خاص قلم، وہ جو سترے دے رہا ہے. اور کون سا سترے دے رہا ہے؟ جو رب کی سترے دی ہوئی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. تو تم نہیں ہو اپنے رب کی نعمت کی جنونیت کو، یہ نہیں کہ آپ نے کوئی بڑے مجنون ہے کہ اس کی وجہ سے اس طرح پیچھے چلے جا رہے ہو. تو ساری بات جو وہ کتاب ہی کی ہے، کہیں بھی کتاب سے باہر نہیں ہے، کسی شخصیت کی بات نہیں ہے، ہر جگہ کتاب کی بات ہے. تو یہ وہ آیتیں تھیں 14 جگہ، یہ 14 الفاظ ہیں جو حرف مخففات ہیں، عرف عام میں حرف مقطعات کہلاتے ہیں. یہ 14 کی 14 میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو یہ کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، اور اللہ نے اس کو اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے یا کسی خاص شخص کے لیے مخصوص کر رکھا تھا کہ بس وہی سمجھ سکتا اور کوئی نہیں. وہ پھر اللہ نے قرآن میں لفظ دیا ہی کیوں ہے؟ قرآن میں یہ لفظ اسی لیے دیا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے. قرآن میں کوئی لاہیانی لفظ نہیں ہے، کوئی بے معنی چیز نہیں ہے، کوئی بلا وجہ دیا ہوا نہیں ہے. جو کچھ یہاں موجود ہے وہ سمجھ کر عمل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بس عقل کی ضرورت ہے. اور اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو، قرآن بہت آسان ہے. تو جو تدبر کرنا ہی نہ چاہے، اپنے اکابرین کو لے کر چلے کہ بس انہوں نے جو کر دیا وہی ٹھیک ہے، یا کوئی نہیں جانتا بس اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میری غلطی نظر آتی ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں، لیکن دلیل کے ساتھ. اس لیے نہیں کہ ہمارے اکابرین نے کیا، ہمارے بڑوں نے کیا، یا آباء و اجداد سے ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. مضبوط دلیل قرآن سے لے کر آئیں، جس طرح میں نے قرآن سے دلیل دیا. اگلی آیت اس کی خود وضاحت کر رہی ہے. آگے پیچھے کہیں جانے کی ضرورت، کہیں دور دراز میں فوراً بات جو ساتھ اس کی آیت ہے وہی وضاحت کری، یا اسی آیت میں واو ڈال کر یعنی واو تفسیری ڈال کر یعنی کر کے اس کی تفصیل کر دی گئی ہے. السلام علیکم.